नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, आलमी सियासत हो या ख़ित्ते की पॉलिटिक्स, एक तलातुम बरपा है। चंद साल पहले रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई, जिसने पूरे यूरोप की मईशतों को अपनी लपेट में ले लिया। फिर खित्ते में मशरक़ वुस्ता में हालात ने पलटा खाया और इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात बिगड़ने शुरू हो गए। इस वक्त इलाकाई सियासत जो है, ईरान अमेरिका जंग, उसने न सिर्फ खित्ते को अपने लपेट में लिया हुआ है बल्कि आलमी मईशत पर भी उसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। एक मायूसी छाई हुई है। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश और वहाँ पर बेयकीनी की कैफियत ने तेल की आलमी मंडी की कीमतों को 3 डिजिट तक पहुँचा दी है। $100 से ऊपर ये जा चुकी है और माहिरीन का कहना है कि जिस अंदाज में ये जंग बढ़ रही है, एक वक्त आ सकता है कि तेल की कीमत जो है वो आलमी मंडी में $200 को छू जाए। हालात उस तरफ हमें जाते नज़र आ रहे हैं। आबनाए हुर्मज़ के बाद बाबुल मुंदब जो है वो भी इस कशीदगी के नज़र होने जा रहा है। तेल की सप्लाई का ये जो दूसरा रास्ता है, उस पर भी जंग के बादल हमें मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में एक अरसे से सियासी अदम इस्तेहकाम पाया जाता है। ये अदम इस्तेहकाम पहले हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को तख्त पर बिठाने के लिए बर्पा किया, फिर उनको तख्त से उतारने के लिए जो कुछ किया, उसके नतीजे में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ और जो लोग सियासत के गुरु माने जाते थे, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उन्होंने ये कहकर इक़्तिदार संभाला कि हम मईशत को दुरुस्त करेंगे, लेकिन ना मईशत दुरुस्त हुई ना सियासत दुरुस्त हुई। और आज हालात ये हैं कि बलूचिस्तान और KPK के बाद कश्मीर भी सियासी अदम इस्तेहकाम की लपेट में आया हुआ है। इन बातों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक आज बहुत बैलेंस्ड पैनल मौजूद है। एक माहिर तालीम, लिखारी, उस्ताद, जिनकी हालात की नब्ज़ पर हाथ है, जनाब डॉक्टर हसन फ़ारूक मिशवानी साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। वेलकम टू माई शो जनाब। दूसरे एक बहुत मारूफ एडिटर हैं, एक अखबार के, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, टेलीविज़न पर तज्ज़िये करते हुए में नज़र आते हैं। बड़े मतवाज़न और मालूमात से पुर तज्ज़िये करने की शोहरत रखते हैं। जनाब अमजद इकबाल साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। वेलकम टू माई शो। मिशवानी साहब, आपसे हम बात का आगाज़ करते हैं कि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे के अंदर जो हमारे मुल्क की मईशत पर, हमारे मुल्क की समाज पर, हमारे मुल्क की दीगर शोबों पर जो असरात मरतब हुए हैं, हो रहे हैं, इन्हें आप कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले तो पाशा साहब आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने इतने अहम मौजू पे जो है ना मुझे बोलने का मौका फ़राहम किया। देखिए, कौमें जो होती हैं वो तरक्की या तनज़्ज़ुली का जो सफ़र होता है उनका, वो एक्सक्लूसिव होता है। वो कोई एक डायरेक्शन या एक उसमें यानी वो नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि कोई कौम इकोनॉमिकली ऊपर जा रही है लेकिन वो पॉलिटिकली नीचे जा रही है। कोई कौम तालीम के मैदान में तो ऊपर जा रही है लेकिन वो जो है ना यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में उस तरह नहीं जा रही। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर
इस वक्त जिस तस्वीर कशी होती है या खुशी होती है, वो जो आपने की है, वो बुनियादी तौर पे ये है कि मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक फंक्शनल स्टेट के अंदर या दुनिया में डेवलप कंट्रीज़ के अंदर या डेमोक्रेटिक जो मुआशरे होते हैं उनके अंदर इंस्टीट्यूशंस फंक्शन कर रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं, वो इतने मजबूत होते हैं कि वो किसी एक फर्द के आने या जाने से उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको इसकी एक मिसाल जो है ना वो अमेरिका की दूंगा कि आप देखें कि हम उन पे बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब को आप पूरी दुनिया में लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं और उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन उसी डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक क्रिटिक, एक नौजवान जो 30s की उम्र का है, वो कोई बहुत मैच्योर भी नहीं है, बहुत उम्र का कोई ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं रखता, वो शदीद क्रिटिक है उनका, और वो न्यूयॉर्क का मेयर बन जाता है। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है कि निजाम की रेजिलियंस है, निजाम के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो एक डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर वो हम फारे वाइल उनको जो है ना एक्सेप्ट कर लेते कि वो एक फेनेटिक है, वो एक बैलेंस्ड आदमी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूरे सिस्टम के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सिस्टम जिंदा है, मजबूत है, जी, मौसर है, वो सिस्टम चल रहा है। यस। तो एक फनेटिक के आने से भी रियासत को नुकसान का एहतमाल नहीं है, नहीं, इतना ज्यादा नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें अगर अपनी कौम को ऊपर लेके जाना है और अपनी नौजवान नस्ल को, ये जो मुल्क है, मैं आपको बादशाह साहब एक बड़ी छोटी सी आपकी नाजरीन की उसके लिए वो करता हूं कि मैंने एक छोटी सी रिसर्च की और मैंने ये आइडेंटिफाई किया है कि दुनिया के अंदर 30, जो मेरी रिसर्च थी वो ये बता रही है कि 30 के करीब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिसमें हम यानी पाकिस्तान दुनिया में टॉप 10 के ऊपर है। जब कुदरत ने हमें जिन चीजों से नवाजा है, आप फ्रेश पानी के देख लें, आप मिनरल्स का देख लें, आप हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का देख लें, लेकिन जब आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो उसमें हम उन सारी चीजों में आखिरी, यानी कुदरत ने हमें जो नवाजा है उन 10 शोबों में हम 30 शोबों में हम दुनिया में टॉप 10 पे, यानी जिनका आपने जिक्र किया, मतलब फ्रेश वाटर है, मिनरल्स हैं, हाँ, ये इस तरह के 30 शोबे ऐसे हैं जिनमें हम टॉप 10 में हैं जी। लेकिन जहां पर इंसानी वसाइल की बात आती है, तालीम की, सेहत की, ठीक है, और जो रोजगार की और उस तरह की जो चीजों की जब आप बात करते हैं, दुनिया में कहीं हम नजर नहीं तो आते। हमारा पासपोर्ट दुनिया में 5वां कमजोर तरीन पासपोर्ट माना जाता है। अमजद इकबाल साहब को ना शामिल जी, करें। अमजद जी, इकबाल साहब ये बड़ी हौसला अफजा बात भी की है डॉक्टर साहब ने, और बड़ी मायूस कुन बात भी की है। हौसला अफजा ये है कि रब्बे करीम ने पाकिस्तान को नवाजा है, लेकिन हमने पाकिस्तान को एक अच्छा और बेटर कंट्री बनाने की बजाय हमने इसको रोल दिया है। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपका। देखिए, बात यह है कि डॉक्टर साहब चूँकि उस्ताद भी हैं और इनकी गुफ्तगू में आपको उस्तादी भी नजर आई होगी यकीनन, और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो दोनों चीज़ें इन्होंने बैलेंस करके आपको बता दी हैं। ये वाकई इसी तरह से है कि पाकिस्तान बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, चाहे वो मिनरल की बात कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर की बात, कोयले की पैदावार में आप कह लें, आप नमक है उसमें, आप ग्लेशियर्स दुनिया के बड़े इवन के, हाँ बिल्कुल, आप उसमें फिर आप ये देखिए कि इसमें ज़राअत की पैदावार में आप उसमें अगर आप बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो दुनिया में टॉप 10 में है। ये बात ठीक है, यानी पाकिस्तान के गन्ने की जो मिठास है वो दुनिया में शायद नंबर 1 है। आजकल जी मैं वो आम का जिक्र करने लगा कि आप दुनिया में देखिए कि बड़ा ऑस्ट्रेलिया में बहुत आम होता है, मिलियंस टन आम होता है वहां पे, ठीक है, लेकिन उसका टेस्ट जो पाकिस्तान का चौंसा वो नहीं है। वो आपकी चौंसे की बात आपने की, कल वो पाकिस्तान के बड़े मारूफ फनकार हैं, लीजेंडरी फनकार हैं, खालिद अब्बास डार साहब, उन्होंने मुझे एक चौंसा आमों का बड़ा डब्बा जो है तोहफे में दिया। तो मैं घर जाने तक मेरी गाड़ी महक रही थी और मेरा दिल नहीं किया कि मैं वो डब्बा निकाल के घर में रखूं, यानी इतनी उनकी खुशबू थी चौंसे आमों की। सही जी। तो बहरहाल बात ये है कि देखिए, मामला ये है कि उन वसाइल को पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने दिए हैं, जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, वो थोड़ी नहीं है, उनको हम इस्तेमाल कैसे करें।
یہ ہوں گے دنیا کے اندر اور بھی بہت سے ملک ہیں جہاں پہ سونا بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کو میں حوالہ دے رہا ہوں، لیکن وہاں کے عوام اتنے آسودہ نہیں ہوں گے. ساؤتھ افریقہ کی جی میں اسی طرح سے اور بھی ملک ہیں کئی ایسے افریقہ کے جہاں پہ بہت سارے معدنی وسائل موجود ہیں، لیکن وہ اس کو وہاں کے عوام کی وہ حالت نہیں ہے جو ہونی چاہیے ان کے وسائل کے حوالے سے. پاکستان میں بھی یہ ایسا ہی ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان وسائل کو ہم استعمال نہیں کر پا رہے. جوڈیشیسلی جی انصاف کے ساتھ ہم استعمال نہیں کر میں رہے. آپ دوسری بات کر رہے ہیں، میں اوورال بات اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ ہم ان وسائل کو کسی بھی طرح سے ناانصافی کے ساتھ ہی صحیح ہم استعمال تو کریں، ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی وجوہات ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو مفادات ہیں کچھ علاقائی بھی ہوں گے، کچھ گروہی بھی ہوں گے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر انٹرنیشنل پالیٹکس آتی ہے اور ہمیں ان وسائل کو استعمال ہی نہیں کرنے دیا جاتا. اچھا نہیں جی امجد اقبال صاحب، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیم ایکسکیوز ہے. نہیں، میں کہ ایکسکیوز نہیں کر رہا. سازش ہے. دیکھیں یہ تمام پریشر جو ہیں دوسرے ملکوں پر بھی ہیں. ہم انڈیا کی مثال لے لیں، ہم بنگلہ دیش کی مثال لے لیں، ان پر بھی یہ پریشر سر انڈیا کے آپ نے ترقی کی ہے. میری بات سنیں، انڈیا کی مثال آپ لے رہے ہیں. انڈیا میں 1.5 ارب کی آبادی ہے، 1 ارب 60 کروڑ کی تقریباً آبادی ہے. وہاں پہ 80 کروڑ افراد جو ہیں اس وقت بھی. آپ کہاں پہ کیا ہے ان کا سوائے 2-4 شعبوں کے علاوہ؟ ٹھیک ہے ان کی اکانومی بڑی، سائز بڑا ہے، ملک بڑا ہے، اور اس حوالے سے آپ کیلکولیٹ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں 80 کروڑ کی آبادی اس وقت بھی آج کے دن جب ہم بات کرتے ہیں سرکاری راشن پہ گزارا کرتی ہے. 5 کلو اناج جس کا ہم کہتے ہیں، یہ برائی نہیں ہے، یہ اچھی بات بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. باتیں ڈسکس کرنے کی بجائے نیگیٹیوٹی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتنے وسائل جب آپ مثال دیتے ہیں تو پھر ان کے وہ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. انڈیا بہرحال دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں کے لوگ، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے وہ لوگوں کی کیا حالت ہے. بنگلہ دیش میں آپ سوائے ٹیکسٹائل کے علاوہ آپ بتائیے باقی کس شعبے میں وہاں پہ ترقی ہوئی ہے؟ یعنی بنگلہ دیش میں جو آبادی پر جو قابو پایا ہے اس کے نتیجے میں دیکھیں معاملات یہ ہے کہ یہ پاکستان کو بھی قابو پانا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم نہیں کر پا رہے نا. اس کی بہت ساری ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اس کی نظام کی ناکامی نہیں ہے کیا؟ نظام کی ناکامی ہے، لیکن اس میں حصے دار ہم لوگ خود ہیں، عوام ہیں. نظام کی ناکامی ہے، لیکن ہم بات یہ ہے کہ جہاں کمیاں فرض کریں، آپ پاپولیشن کنٹرول کی بات کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا مزاحمت ہوتی ہے اس کے اوپر ہر علاقے میں، ہر جگہ. یہاں تک کہ آپ کو تو یہ پولیو ویکسین جو ہے اس کے قطرے پلانے پہ مزاحمت آپ کو ملتی ہے اور جگہ جگہ ملتی ہے. یہاں تک صرف مزاحمت نہیں ملتی، گولیاں چلتی ہیں اور لوگ مرتے ہیں. تو یہ آپ کیسے ان ساری چیزوں کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری بدحالی ہے اس میں نظام کا، ریاست کا، نہیں میں ان کو بیل آؤٹ نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں برابر کے حصے داری ہے سب کی، ہر طرف سے. اور اس کی طرف سے، اس طرف جو جب عوام کی طرف سے جب ہم بات کرتے ہیں، عوام سے مراد یہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگ، چاہے وہ لاہور میں رہ رہے ہوں، چاہے کوئٹہ میں رہ رہے ہوں، پشاور میں رہ رہے ہوں، یا آگے کئی قبائلی علاقوں میں رہ رہے ہوں، یا کوئی انٹیریئر بلوچستان میں رہ رہے ہوں، وہاں پہ سب جگہ پہ جو لوگ مزاحمت کسی بھی چیز کی مزاحمت کرتے ہیں ترقی کے، گوادر کے اوپر. اب یہ گوادر کو آپ کیا کوئی برا پروجیکٹ کہہ سکتا ہے کوئی دنیا میں؟ کیا نا حکومت حکمران. سر بات یہ کہہ کر میں کہتا ہوں کہ یہ غلط بات کرتے ہیں کہ جی مس ہینڈل نہیں کیا گیا. مس ہینڈل کس طرح سے ہوا؟ وہاں پہ مزاحمت آپ کو نظر نہیں آتی؟ وہاں اس کو دور کرنا چاہیے تھا. کیسے کرنا چاہیے؟ نہیں کر سکے. کیسے سر ہم میرا خیال ہے صرف یہ ہے کہ ہم کان کو ادھر سے پکڑنے یا ادھر سے پکڑنے والی بات کر رہے ہیں. ہم آپ دوسری طرف سے پکڑے. جی ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ذمہ دار ہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں. ہم کون سا کہتے ہیں کہ باہر سے کوئی اس کا ذمہ دار ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، آج کل کی جو دنیا ہے یہ کمپیوٹرائز دور ہے. ٹھیک ہے، کمپیوٹر کیا کرتا ہے؟ کمپیوٹر میں آپ ایک انپٹ دیتے ہیں اور ایک اس کے اندر سسٹم ہوتا ہے، دوسری طرف سے آپ آؤٹ پٹ لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس پورے سسٹم میں اگر ان پٹ زیادہ ہو اور آؤٹ پٹ نہ ہو تو آپ اس کمپیوٹر کو رکھیں گے؟ نہیں رکھیں. سمپل سی بات ہے. ہم نے اس پورے سسٹم کو اوور آل کرنا ہے. اچھا، اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں آپ کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مزاحمت ہو رہی ہے، اچھا جی، عوام کو، پبلک کو، اس میں پبلک سینس پیدا کرنا، یہ کس کی ذمہ داری تھی؟
آپ نے بہت خوبصورت بات کی. مجھے یہ بتائیے کہ یونیورسٹیوں کے اندر داخلے نہیں ہو رہے, جی کیا وجہ ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں, مجھے آپ کے تعلیمی نظام سے بھی نوجوانوں کو اٹھ رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں, پھر میں اس پہ جواب دیتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں, مجھے ہماری جو ہے نا ادارے کے جو ڈائریکٹر ایڈمیشن ہے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آج کل ایڈمیشن جو ہے نا کم ہو گئے, لیکن پولیٹیکل سائنس میں تو تقریباً زیرو ہو گیا. میں نے آگے سے ان کو مذاق میں کہا, میں نے کہا پولیٹکس میں تسی کوئی چیز چھڑی ہے, کوئی بندہ ایڈمیشن لے لیتے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے سر کہ دیکھیں, سب سے پہلے پبلک سینس جس قوم میں, جس آبادی میں یہ جیسے کہتے ہیں نا سر 250 ملین لوگ ہیں, ان میں اگر پبلک سینس نہ ہو, ان میں ٹریفک سینس نہ ہو, ان میں کمیونیکیشن سینس نہ ہو, اس میں ان کے اندر جو ہے نا نیشنل ایسٹس کو استعمال کیسے کرنا ہے. ہماری قوم کو تو آج تک اتنا وہ نہیں ہو سکا کہ جی جب ہم نے باہر نکلنا ہے تو لائٹ آف کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اچھا یہ کس نے یہ اجاگر کرنا تھا؟ ٹھیک ہے, یہ ہم سب نے کرنا تھا, ریاست نے کرنا تھا, ہم سب نے کرنا تھا. ٹھیک ہے, اس ملک کے. اور اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے, ہم اکیڈیمک سے آگے بڑھتے ہیں. جی, ہماری نئی نسل کیا سوچتی ہے؟ آپ کیونکہ پروفیسر ہیں سر, آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, جی, جن زی کیا سوچتی ہے؟ سر یہ بڑی خوبصورت نیشن ہے, وہ ہے جنریشن ہے, بہت ہی خوبصورت ویسے, چونکہ میں ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں. اچھا سر, بات سمپل سی یہ ہے کہ یہ لوگ نا کہانیاں سننے کے اس پہ موڈ میں نہیں, یہ دے مین بزنس. اگر آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ جی یار فار ایگزامپل میں اگر اپنے بچے کو کہتا ہوں کہ بیٹا تم نا ایسے کرو کہ تم نا یہ کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لے لو, وہ کہے گا اچھا بابا اس کے ساتھ میں کروں گا کیا؟ تو مجھے اس کو یہ بتانا ہوگا کہ بیٹا تم اگر کمپیوٹر سائنس میں جاؤ گے تو تم یہی کام کر سکو گے اور کل کو تمہاری لائف میں اس کا یہ امپیکٹ ہوگا. لیکن اگر میں اس کو شروع ہو گیا نا کہ صرف کہانیاں سنانے پہ, وہ سر آئی ایم آؤٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ہائر ایجوکیشن کا سسٹم ہے, ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں, وہ جو دور جدید کی ضروریات ہیں ان کے مطابق نوجوانوں کو کورسز آفر نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے یونیورسٹیوں کے اندر داخلے جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. اور جو جاب اپرچونٹیز ہیں ہماری نئی نسل کے لیے موجود نہیں ہیں, جس کی وجہ سے نوجوان اس ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. جی اچھا سر, اس میں پھر اگین بات وہی پہ آتی ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے نا وہ ڈوئل اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو میں جس اس میں بات کر رہا تھا نا کہ وہ پبلک سینس, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ پبلک سینس کہاں سے آنا تھا؟ انسٹیٹیوشنز نے بلڈ کرنا تھا. انسٹیٹیوشنز کچھ نہیں کر رہی. دوسرے نمبر پہ کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ نے اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے تو اس میں پولیٹیکل انسٹیٹیوشن از دی مدر آف آل انسٹیٹیوشنز, ان کو فنکشنل کرنا ہوگا, ان کو میرٹ پہ لانا ہوگا. اگر آپ نے پارلیمنٹ میں سارے ان پڑھ لوگ بٹھائے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ جو پالیسی میکنگ کرتے ہیں وہ آج کی دنیا کی وہ سارے ریلیونٹ ہی نہیں ہے, ان کو اس کا پتہ ہی نہیں. یہ تو انہوں نے نشاندہی کر دی. نہیں, میں جو نشاندہی کی انہوں نے اپنی بات میں خود ہی وہ سوال کا جواب بھی دیا ہے. میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں, بات پوری سن لیجئے گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یونیورسٹیز کے اندر داخلے کم نہیں ہو رہے, اس میں مخصوص سبجیکٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ ایڈمیشن نہیں لے رہے. پنجاب یونیورسٹی کا آئی بی اے ڈپارٹمنٹ جو بیسٹ ڈپارٹمنٹ تھا پنجاب یونیورسٹی کا, اس میں بھی داخلے کم ہو گئے. آگے چلا. اچھا نہیں, آئی بی اے کر کے آپ نے کیا کرنا؟ کچھ اور وہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہوں گے جہاں پہ بڑھ گئے ہوں گے داخلے آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چینج پارٹیز آج کی جو نوجوان نسل ہے نا, آپ جن زی جن کی بات کر رہے ہیں, وہ بڑی سمجھدار ہے, وہ سوچتی ہے, وہ دیکھتی ہے, چاہے وہ مس گائیڈ ہی صحیح آپ بعض اوقات ہو جاتے ہیں بچے, لیکن وہ بہرحال آپس میں ڈسکشن کر کے آپ کا جو سوشل میڈیا ہے وہاں سے ان کو بہت کچھ ملتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں آنے والے دنوں میں ڈیمانڈ کس چیز کی ہے. وہاں پہ آپ دیکھیے وہاں پہ کتنا لوڈ ہے, وہاں پہ کتنا پریشر ہے. ایک چیز تو یہ, اب اوورآل اگر آپ ان کی تعداد کو دیکھیں, ان ایڈمیشنز کی نمبر آف ایڈمیشنز کو, تو وہ کم نہیں ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات اس میں آپ کو کروں, اس کی ایک وجہ اور ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ کم ہونے والی بات. جو آپ کی یونیورسٹیز کی فیسز ہیں وہ عام آدمی کی, بچوں کی فیسز تو والدین نے دینی ہے نا, مطلب میں نے دینی ہے اپنے بچوں کی, آپ نے اپنے بچوں کی, انہوں نے اپنے بچوں کی فیسز دینی ہے. ہو سکتا ہے یہ ٹیچر ہیں, استاد ہیں, وہاں پہ ان کو کوئی ریلیکسیشن مل گئی ہوگی, لیکن مجھے تو نہیں مل سکتی وہاں پہ. اب معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت نارمل کورس کی, جو آپ بی ایس کے کورسز کی بات کر رہے ہیں, نارمل یونیورسٹیز میں یہ 2.5 لاکھ روپیہ پر سمیسٹر فیس ہے اس وقت. آپ یہ دیکھیے کہ جو نارمل ایک مڈل کلاس کا جو فیملی ہے, بندہ ہے, وہ کیسے پر سمیسٹر اتنا افورڈ کر سکتا ہے.
अब वो एक रुकावट है इसमें बहुत बड़ी एक, कि अगर एडमिशन नहीं मिल पाते, नहीं ले सकते, बहुत सारे बच्चे जिनमें अंदर टैलेंट भी है वो नहीं जाते। ठीक है, हुकूमतें सियासी बयानबाजी भी करती हैं, कहती हैं हम ये कर रहे हैं, दिए भी होंगे कुछ, लेकिन उनकी तशहीर ज्यादा होगी, लेकिन दिए कम है जितनी जरूरत है। और बहुत सारे बच्चे जो पहले नंबर पे तो ग्रेजुएशन में जाने से ही रह जाते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप हायर एजुकेशन की जिनको आप बात करते हैं वहां पे नहीं जा सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, और उनको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में जाना पड़ता है, जॉब्स की तरफ जाना पड़ता है और दूसरी तरफ जाना पड़ता है। एक बात और इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए मामला तो यह है कि आप बात करते हैं बाहर जाने का सोचते हैं, बाहर जाने का सोचने की बात जो है वो ये है कि जब यहां पे फर्ज करें मैं जॉब कर रहा हूं, अब मेरी तो खैर चले वो उम्र गुजर गई उसमें, लेकिन जवान है, नहीं चले आपका हुस्ने नजर है, मैं ये कह सकता हूं उसको। लेकिन मामला तो ये है कि अगर मुझे कहीं अच्छी जॉब दुनिया में, वो टैलेंट हंट करते हैं जो अमीर मुल्क हैं, जिनके पास पैसा है, हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, वो आपको टैलेंट हंट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें ये वजह नहीं है कि पाकिस्तान में वो रहना नहीं चाहते, उसकी वजह यह है कि उनको वहां पे अट्रैक्शन नजर आती है, यानी उनको बहुत ज्यादा नजर आती है, बहुत ज्यादा, की कई गुना ज्यादा नजर आती है, तो वो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 इसकी बात मैंने आपको प्रोग्राम से पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान के पास इस वक्त 12 करोड़ नौजवान हैं, और आपके पास जो इस वक्त जो मैं उन नौजवानों की बात कर रहा हूं जो कि इस काबिल है कि उनको जॉब मिले, उनको काम मिले, लेकिन जॉब नहीं है। लेकिन जॉब में बड़ी प्यारी बातें डॉक्टर हसन नशवानी साहब भी कर रहे हैं, अमजद इकबाल साहब भी कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। हम नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे, हम वक्फे में जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हम बात कर रहे थे, अमजद इकबाल साहब बड़ी दलीलें दे रहे थे कि ये क्या हो रहा है हमारे नौजवानों के साथ, तो आइए उनसे अपनी बात का आगाज़ करते हैं। जी अमजद इकबाल साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिए। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे पास इस वक्त तकरीबन 12 करोड़, इससे ज़्यादा होगा, ऐसे नौजवान हैं जिनको जॉब चाहिए, लेकिन हम उनको नहीं दे पा रहे। अब उनके लिए अगर ये सारी दुनिया के अंदर होता है, थर्ड वर्ल्ड में जहाँ पे, और बल्कि इवन के आप ये देखिए अमेरिका से बहुत सारे लोग जॉब्स के लिए, कारोबार के लिए दुबई आए होंगे, वो सऊदी अरब आए होंगे, इन मुल्कों में भी आए होंगे, ऑस्ट्रेलिया जाते होंगे, कनाडा जाते होंगे इवन के। इसी तरह से यहाँ से अगर बैरून मुल्क कोई जाना चाहता है, हमारे पास वसाइल, पहले बदकिस्मती की बात है यहाँ पे उनके लिए हमारे पास वो मौके नहीं है इस वक्त। वो होंगे तो वो वापस आ सकते हैं, उनको वो सैलरी, वो मुआवजा जो वहाँ से उनको मिलता है वो यहाँ पे हम देने के काबिल हो जाए तो वो वापस आ जाए, लेकिन उनको भेजने में क्या हर्ज है? ये तो आपकी एक तरह से एक्सपोर्ट होगी, आपकी रिमिटेंस बढ़ेगी यहाँ पाकिस्तान के लिए कि वो जाके वहाँ पे काम करें, जॉब्स करें, अच्छी नौकरियां करें, अपनी फैमिलीज को वो लुक आफ्टर करें अच्छे तरीके से। इसको अगर हम नेगेटिव जाहिर करने की बजाय इसको पॉजिटिवली अगर हम दिखाएं तो ज्यादा, उसके लिए जरूरत क्या है? उसके लिए जरूरत यह है जिसकी तरह हम यूनिवर्सिटीज की डिग्रियों की बात तो करते हैं, इस वक्त दुनिया के अंदर ये ट्रेंड है, वो कहते हैं डिग्री की कोई जरूरत नहीं है आपको अर्निंग के लिए, हुनर, आपको हुनर की जरूरत है। और हुनर की तरफ हम बात ही नहीं करते कि जी बच्चों को हुनर की तरफ भेजें। मैं कहता नहीं जी बेटा आपने बीएस करना है, आपने एमएस करना है, आपने ये करना है। हम हुनर की बात नहीं करते, हुनर दिखाएं, उनको सिखाएं। उनके लिए यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के भी बड़े मौके हैं, पाकिस्तान में बैठ के, और दुनिया के अंदर भी उनके लिए मौके हैं, और फिर बेशुमार जॉब्स भी है उनके लिए, उनको ऑफर होगी। हम सोचें इस्लाहात की तरफ कि हमने कैसे इस्लाहात करनी है, किस तरह से उनको हमने इस्तेमाल में लाना है। वो 12-12.5 करोड़ जो जेनजी है इस वक्त जिसकी हम बात करते हैं, उसको हम ये तो दिखाते हैं, हम ये तो कहते हैं कि जी वो बड़ा जी इंडिया में बड़ा रिएक्शन उन्होंने दिया तो हम यहाँ पे भी वो उस तरह का सोचें। ये नेगेटिव अप्रोच है। उनको पॉजिटिव अप्रोच ये है कि उनको वो बनाए, प्रोडक्टिव बनाए उनको। अमजद इकबाल साहब, वो जो कॉकरेज पार्टी थी, हाँ जी, उसने कमाल तो किया ना? नहीं कमाल किया, मैं ये मानता हूं। देखिए मुझे सियासी बलूगत का मुजाहरा किया, और उससे ज्यादा अच्छा मुजाहरा इंडिया की हुकूमत ने किया कि उन्होंने उस शोरश को फैलने नहीं दिया, और एक सियासी आप देखिए वो ना फैलने देने वाली बात तो ना आप करें, वो फैली पूरी, उसी वजह से उनको घुटने टेकने पड़े। अब देखिए वो जेनजी की जो एजिटेशन थी सारी, उसको हाईजैक किया, हाईजैक कहना चाहिए ना उसको, उसकी इंडिया की अपोजिशन ने किया, उनके साथ मिल गई,
اور باقی اور جو جماعتیں بہت ساری ان کے ساتھ ملی. پھر وہ جب یہ پھیلنا شروع ہوا تو پھر حکومت نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا, اور کیا کیا, ایک منسٹر کا استعفیٰ ہوا, ٹھیک ہے, اور پھر ساری ختم ہو. اچھا فیصلہ کیا نا, اچھا ہے, ٹھیک ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں ہم, یہ مختلف جو پاکستان میں شورشیں برپا ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی شورش میں اور پاکستان کا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں بہت فرق ہے. وہ سیاسی شورش تھی, وہ سیاسی احتجاج تھا, اور کسی ایک ایشو کے اوپر احتجاج تھا. یہاں پہ اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے تو وہ اس کو آپ سیاسی احتجاج نہیں کہہ سکتے. وہ کچھ نہیں, میں نہیں یہ سازش نہیں کہہ رہا, وہ کچھ اور طرح کا احتجاج ہے, کچھ اور طرح کی وہ مزاحمت ہے, اور اس کو اس کے ساتھ موازنہ نہیں کرنا. جی مشوانی صاحب, میں تو چاہوں گا کہ اس پہ مجھے جو ہے نا آپ کیا کہتے ہیں ایکسکیوز. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ہمارے نوجوانوں میں جیسے انہوں نے بتایا 12 کروڑ سے زیادہ جن کو جابز کی ضرورت ہے, تو لیکن ہم نے ان کو ایکسپورٹیبل آئٹم نہیں بنایا. ابھی تک جو نوجوان باہر جا رہے ہیں وہ اپنے زور بازو پر جا رہے ہیں, اور جو مین پاور جب باہر جا رہی ہے سیمائی سکلڈ اور انسکلڈ, وہ بڑی لو لیول کی ویجز لے رہی ہے, تو اس والے سے بھی ہم خسارے میں ہیں. اس پر آپ کیا کہیں؟ سر میں اگین پوائنٹ 0 پہ آؤں گا. میں آپ کو یہ دوبارہ یہ بات, میں نے اس پہ بہت غور کیا ہے, ریسرچ کیا ہے, لوگوں کے ساتھ بات چیت کی ہے, لوگوں کے خیالات سنے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس 250 ملین کی آبادی والے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کریں. سر یہ تو ایک تھیوریٹیکل بات ہوئی نا, ہم اب پریکٹیکل بات کر رہے ہیں کہ اسکلنگ پریکٹیکلی کرو سر, پریکٹیکل کرو. بڑی پریکٹیکل چیز ہے کہ آپ ایک ایک کر کے اپنے انسٹیٹیوشنز کے اندر فنکشنلزم لے کے آئیں. ہر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنے ادارے کے اندر رہتے ہوئے, اپنے ادارے اختیار کے اندر رہتے ہوئے اپنی پرفارمنس اور اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے اوپر کام کرے. صاحب یہ تو ایک تھیوریٹیکل بات آپ آگے چلتا ہوں. دیکھیں جیسے دنیا کا سب سے بڑا ایک ایلن مسک ہے, اس نے کہا کہ آپ میرے پاس آئیں, آپ کیا کر سکتے ہیں مجھے ڈیمونسٹریٹ کریں. اگر امجد جاب آئی ڈونٹ نیڈ اینی ڈگری. اچھا اگر امجد اقبال صاحب کی بات کر رہے ہیں, اگر امجد اقبال صاحب کی اس رائے کی کو احترام دیا جائے اور اس کو ویلیو کیا جائے, تو پھر ہم اپنی ایئرپورٹس پہ اپنے ڈزنز آف جو ہمارا نوجوان ہیں ہم اس کو ڈیپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو ان کو باہر لے جانے. اچھا ہماری کوئی جو ہے نا وہ ایسی کوئی منسٹری ہے یا ہماری کوئی فورن منسٹری کے اندر ایسا کوئی سیگمنٹ ہے کہ جو اس ایکسپورٹ کے اوپر فوکس کرے کہ جی کہاں کہاں ہماری جو سکلڈ یا سیمائی سکلڈ ورکرز جو ہیں, ہماری جو یوتھ ہے, ان کی کہاں پہ ایک اچھی یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے. ہمارے پاس یہ دیکھیں نا, یہ مڈل ایسٹ ہے. اس وقت مجھے یہ بتائیں پاکستان کی اس وقت کی جو ٹاپ کی سول ملٹری لیڈرشپ ہے, وہ جس نیگوشیشن پہ ڈائلاگ پہ کام کری وہ بہترین ہے, کوئی رائے نہیں ہے, دوسری رائے نہیں اس پہ. مجھے یہ بتائیں ہماری جو اس وقت ریاست کی باقی مشینری ہے وہ کیا کر رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس مڈل ایسٹ کے اندر سے جتنا گورا بھاگ رہا ہے, کیا اس گیپ کو, کیا ہم اپنے ویجیٹیبلز وہاں نہیں بیچ سکتے؟ کیا ہم اپنے نوجوانوں کو وہاں نہیں بیچ سکتے؟ کیا ہم اپنی ہینڈی کرافٹس اور وہ چیزیں, کیونکہ اس وقت وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں, اور ہم ایک ایسے وہ ہیں کہ ہم وہاں پہ جو ہے نا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ پاکستان وہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے. میں کل پرسوں کی بات ہے, میں کسی ایک اس پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ ہے جس کی وائف افغانی ہے اور وہ خود پاکستانی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میری وائف افغانستان جانا چاہ رہی تھی اور قطر کے اندر کسی اس میں, وہ بتا رہا تھا کہ جی 30 دن میں پاکستان کی ایمبیسی کے چکر لگاتا رہا وہاں پہ, اور مجھے وہ نہیں ہو رہا تھا. اور جبکہ کہتا ہے کہ میں آدھے گھنٹے میں میرا افغانستان کی ایمبیسی نے میرا وہ لگا دیا. سر ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا. نوجوان جو ہے نا سر, وہ پریکٹیکل چیزوں کے اوپر وہ جانا چاہ رہے ہیں. آج کا جو نوجوان, کیونکہ میرے دن رات ان کے ساتھ گزرتے, اگر آپ نے سر سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا ہوگا. سر یہ جو ذل الہی والا ہم نے رکھا ہوا ہے نا, خواہ وہ استاد ہے خواہ وہ بیوروکریٹ ہے. آپ میں یہاں پہ آپ کی اجازت سے ایک بات کروں گا. مجھے یہ بتائیں وہ جو سوشل میڈیا پہ آج کل وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا وہ چل رہا ہے, کیا وہ پبلک سروینٹ نظر آ رہے ہیں؟ وہ سر ہمارے انسٹیٹیوشنز کام نہیں کر رہے. ہر بندے نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہے, کوئی بندہ کوئی کسی قسم کا کام نہیں کرنا چاہ رہا, صرف بلینگ میں گیم کر رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ رکاوٹیں بے شمار ہے, ہمارے سسٹم میں خامیاں بے شمار ہے. خامیاں نہیں,
بلنڈر کہنا چاہیے بے شمار ہیں، اور ان کی اصلاحات کی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ضرورت ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کی وجہ سے آپ باقی سارے سسٹم کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان خامیوں یا اس ایک ڈی سی کی وجہ سے، یہ ایک بہرحال وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو جس ڈی سی کا ذکر کیا ہے وہ بنیادی طور پہ اس نظام کی عکاسی ہے، ایک بندے کا نہیں ہے، اس نظام کی عکاسی ہے، یہ سسٹم گل سڑ چکا ہے۔ پاشا صاحب یہ گل سڑ چکا ہے، یہ تو بڑا اور لفظ ہو جاتا ہے نا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ سوچ پائی جاتی ہے کسی نہ کسی طرح کہ ہم بہت سپیریئر ہیں، بہت اوپر کے لیول کے ہیں، یہ باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں، یہ بات یہ سوچ چینج ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ اداروں کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو سکلڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کام کریں، اور ٹھیک ہے کام کر رہی ہے، ہم کہتے ہیں حکومت کام کر رہی ہوگی، لیکن وہ اس سپیڈ کے ساتھ نہیں، ہمیں بہت تیزی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ابھی آپ سمندر پار پاکستانیوں کے حوالے سے آپ نے خود بات کی کہ وہاں پہ صرف ایک منسٹر لگا دینا، اور وہ جس سپیڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ آپ کو بھی اندازہ ہے، وہ مجھے اندازہ اس سپیڈ کو تھوڑا سا بڑھانے کی ضرورت ہے، وہ تھوڑا سا ان کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جس طرح ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ گلف کے اندر بہت ویکیوم ہے، پیدا ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں یہاں پہ بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اور پاکستان وہاں پہ انٹر ہو رہا ہے اس کے لیے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ابھی تیزی کے ساتھ شاید نہ ہو پائے، اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، کچھ وہاں پہ اور ویکیوم ہونے میں اور وہاں پہ انٹر ہونے میں آپ کو یہ چیزیں چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہوگی۔ آپ کو کمپیٹنٹ لوگ اس جگہ پہ تو ہوں گے نا، آپ کا اگر جو ہے نا مثال کے طور پر آپ کا آئی ٹی کا منسٹر جو ہے اس کا آئی ٹی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا جو منسٹر ہے اس کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں ہے، یہی میں اگر آپ کا ٹیکسٹائل کا منسٹر جو ہے وہ طوفان صاحب ہوں گے وہ ٹرائبل ایریا سے، تو اس نے کیا ٹیکسٹائل وہ کرنا ہے سر، اس نے دیکھیں آپ اگر ایک جو ہے نا ٹیکسٹائل کا منسٹر اگر آپ فیصل آباد سے رکھتے ہیں نا تو میں یہ کم از کم سمجھوں گا کہ یار اس نے کوئی ٹیکسٹائل کی فیکٹری تو دیکھی ہوگی نا، آپ جا کے جو ہے نا کسی ایسے بندے کو وہ کرتے ہیں کہ جو اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں منسٹریز کیسے ڈیوائیڈ کی جاتی ہے، ہمارے ہاں جو ہے نا وہ امپورٹنٹ پوسٹیں کیسے ڈیوائیڈ کی جاتی ہیں، وہ صرف اور صرف اس چیز کے اوپر کہ جی یہ بندہ جو ہے نا یہ میرے اس جگہ پہ قریب تھا، اس نے میری فلانے، ہم oblige کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ میرٹ بیسڈ ہے، کیا وہ کمپیٹنسی بیسڈ ہے، کیا وہ ٹرانسپیرنٹ ہے اس کے اندر، اس میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جی میرا یہ والا جو آدمی ہے یہ اس چیز کا کیپیبل ہے کہ نہیں۔ تو جب تک ہم سر فنکشنلزم نہیں لے کے آئیں گے انسٹیٹیوشنز کے اندر اور اپنی نوجوان نسل کو امید نہیں دلائیں گے، سر سب سے بڑی چیز یہ جو انہوں نے کہا نا کہ جی ہماری نوجوان نسل باہر جا رہی ہے، سر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگر میرا ایک نوجوان جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو لے کے جاتی ہے، خود لے کے جاتی ہے، اس کو پلیس کرتی ہے، وہ اس کا معاوضہ اس کو صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو میرا ایمبیسڈر ہے وہ کولونیل اس کا نہیں بیٹھا ہوا، اس کا کام تھا کہ اگر اس کو وہاں پہ کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کو جا کے اس کی بات سنے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اس کی سنوائی کرے وہاں پہ، نہیں جو ہم ایئرپورٹ پہ تو اپنے لوگوں کو اتار کے جو ہے نا ڈفرنٹ اس کے اوپر جو ہے نا ان سے پیسے مانگ رہے ہیں اور وہ چیزیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باہر جا رہا ہے یہ ہماری ایکسپورٹ ہے۔ سر یہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ہم جو بیماری ہے اس کی صحیح تشخیص نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا نوجوان باہر جائے، باہر ہمارا نام روشن کرے، وہاں سے ریمیٹنس بھیجے، وہاں جو ہے نا وہ جو ایک ہوتی ہے نا پبلک ٹو پبلک جو آپس میں ہوتی ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ والا وہ ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں اگر میرا نوجوان فرسٹریشن کی وجہ سے جا رہا ہے، اگر وہ نا امیدی کی وجہ سے باہر جا رہا ہے تو میرے لیے یہ پرابلم ہے۔ میں آپ کی آخری بات یہ کہوں گا کہ یہاں ہم نے ہر چیز کو نا ایک مزاق بنا ہوا ہے، چونکہ میں تو زیادہ پولیٹکس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتا، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے اپنی پاکستان کے اندر جب سے میں نے یہ پولیٹیکل سسٹم کو فالو کرنا شروع کیا ہے، مجھے دو بندوں کی تین چیزیں بڑی زبردست لگی، عمران خان کی مرغی اور انڈے والی اکانومی، شہباز شریف کی کٹے والی اکانومی، اور شہباز شریف صاحب کا وہ جو انہوں نے اولیو کا پروڈکشن کا وہ دیا تھا، آج پاکستان بہت تیزی سے اولیو میں اوپر جا رہا ہے۔ وہ مرغیاں انڈے کہاں گئے؟ تو میں وہی آج مرغی آپ مجھے کہیں سے وہ کر کے دکھائے سر، جب تک ہم نے اس جو ہے نا 25 کروڑ عوام کو ہم نے کچھ پروڈکشن ہم نے اس کو پروڈیوس کر کے کھلانا ہے نا سر۔ میں ایک آخری بات آپ سے اس سیشن کا وہ کرتا ہوں، کیا مجھے ایک ایسا شخص چاہیے، ایسا انویسٹر چاہیے جو مجھے صرف ایک موٹر بائک لون پہ لے کے دے اور ڈیلی اس میں 2000 کا پیٹرول جو میں ڈالوں گا وہ بھی لون پہ ڈال کے دے، اور میں اسے کہوں کہ یار یہ میں تمہیں واپس کروں گا لیکن جب ہو گئے، کوئی ایسا انویسٹر مجھے لا کے دے جو مجھے یہ کر کے دکھائے۔ ہماری اکانومی اس وقت اسی لائن پہ چل رہی ہے، جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں ہم وہ بھی قرضے پہ کر رہے ہیں،
اور جو اس کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے وہ بھی قرضے کے اوپر ہے. اچھا جی وہ قرضے ہمارے بڑھ رہے ہیں, پروڈکشن سوائے آبادی کے کسی چیز کی پروڈکشن بڑھ نہیں رہی. وجہ کیا ہے؟ انسٹیٹیوشنز نے اپنا کام چھوڑ دیا. امجد اقبال صاحب تو بڑا ڈیفینڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ معیشت میں کیونکہ ہم ٹیکس نہیں دیتے. امجد اقبال صاحب اور اس طرح کے ہمارے اور نہیں, میں تو ٹیکس نہ دینے کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. وہ بہت کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ ٹیکس نہیں دیتے اس لیے معیشت ترقی نہیں کر رہی. آپ کا یہی تھیسس ہے نا؟ اچھا, میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیکس جو دے سکتے ہیں لوگ ان کو ٹیکس دینا چاہیے. اس کے بعد وہ ڈیمانڈ کریں اسٹیٹ سے کہ اسٹیٹ ہمیں کیا دیتی ہے. جب ہم دیتے کچھ نہیں ہے, آپ بات کریں گے کہ عام آدمی, غریب آدمی وہ زیادہ ٹیکس دیتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز, یہ انڈائریکٹ ٹیکسز دنیا بھر میں وہاں پہ لگائے جاتے ہیں جہاں لوگ ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں دیتے. اور یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ظلم ہے, زیادتی ہے غریب آدمی کے اوپر, اس آدمی کے اوپر جس کے اوپر ٹیکس بنتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم ہے, زیادتی ہے ان کے اوپر جن کے اوپر ٹیکس نہیں بنتا. آپ ان سے ٹیکس لے رہے ہیں. بھائی ان سے ٹیکس لیں جن کے اوپر. اب یہاں پہ معاملہ کیا بنتا ہے, پرابلم یہ بنتی ہے کہ جب ریاست, آپ جب حکومت, جب اسٹیٹ آپ سے یہ زبردستی یہ کہتی ہے کہ آپ کے اوپر یہ ٹیکس بنتا ہے, آپ یہ دے دیں, تو پھر وہ ہم اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر ہڑتالوں کے اوپر آتے ہیں, ہم دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم معیشت کو جیم کر دیں گے. یہ ایک رویہ. اور اس کے اوپر اگر کوئی اس کے اوپر آپ کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرے پھر ظلم شروع ہو جاتا ہے. مطلب یہ ایک وشیس سائیکل ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اس کے لیے گریجولی ہمیں اپنے سسٹم کو بہتر کیا کرنا ہے. حکومت کہتی تو ہے کہ ہم ایف بی آر میں اصلاحات کر رہے ہیں, یہ اصلاحات ہی اس کا حل ہے. کوئی اس طرح کا سسٹم بنا دیں جس میں کوئی آدمی یہ ٹیکس دیے بغیر اس کو اپنے کاروبار کو, اپنے بزنس کو بڑھائے, ضرور بڑھائے. دنیا بھر میں یہ اس کے لیے آپشن ہوتے ہیں. کاروبار آپ نیک نیتی سے اچھے طریقے سے کریں, اور جو ریونیو بنتا ہے اس کا اسٹیٹ کا وہ دیں. وہ کس لیے دینا آپ نے, وہ عام آدمی کے لیے دینا, تاکہ یہ انڈائریکٹ ٹیکس. ہم مثال دیتے ہیں, ایک چھوٹی سی مثال دینا. ہم پیٹرول پہ کہتے ہیں کہ جی کہ 116 روپے ہم اس کے اوپر پر لیٹر حکومت لے رہی ہے, زیادتی کر رہی ہے, ظلم کر رہی ہے. اب جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا 1800 ارب کا بجٹ ہے, آپ کی ٹوٹل ریونیو جو ہے, جو آپ کے ٹارگیٹ ہے 18,000 ارب کا, میں کہہ رہا ہوں 18,000 ارب کا بجٹ ہے آپ کا اس وقت, جو 18,600 ارب کا ٹوٹل اس وقت جو آپ کا فیڈرل بجٹ ہے. آپ کی جو ریونیو ہے آپ کا تقریباً 12,000 ارب کے جو ٹارگیٹس ہیں. اب مجھے بتائیے وہ 6,000 ارب جو درمیان والا ہے, وہ یا تو آپ قرضے لیں گے یا کہیں اپنی آمدنی کو بڑھائیں گے. جو آپ کو قرضے دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ گیپ دور کریں. آپ کی اکانومی, آپ نے خود کہا کہ 436 ارب, آپ نے کہا کہ ڈالر کی 436 بلین ڈالر کی آپ کی اکانومی ہے. یہ لیگل اکانومی کی آپ بات کر رہے ہیں. اگر آپ وہ بلیک اکانومی کی بات کریں گے تو اس سے ڈبل ہو جاتی ہے, تو 850 بلین ڈالر تک چلی جاتی ہے. اس کا اگر آپ لیگل اکانومی کا وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ 14%, صرف 13 سے 14% کر لیں, آپ کے سارے یہ شارٹ فال ختم ہو جاتے ہیں. یہ پھر وہی بات ہے اکیڈمک, یہ ساری ڈسکشن ہے نا کہ اس کو کر سکتے ہیں. یہ سر, یہ صرف اتنے اعداد و شمار کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. سب اگین میں پوائنٹ 0 پہ جاؤں گا. ٹرانسپیرنسی سر, ایفیشنسی, انسٹیٹیوشنل فنکشنلزم آپ لے کے آئیں گے, میرٹ بیس چیزیں ہوں گی, تب جا کے ہم اس 25 کروڑ عوام کو اس دلدل سے باہر نکال سکتے ہیں. پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیے ایک منٹ میں کہ جو نظام اس وقت چل رہا ہے, اس نظام کے اندر آپ ملک کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ اصلاحات وغیرہ بعد کی بات ہے, جیسا چل رہا ہے یہی چلتا رہنا ہے, اس کا انجام کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ اچھا سر, 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ خوش فہمی, اور ایک ہوتی ہے پر امید ہونا. میرا خیال ہے ہمیں خوش فہمی سے باہر نکل کے پر امیدی جو ہے نا اس کا دامن ضرور تھامنا چاہیے. کوئی مطلب کوئی خدا نخواستہ قیامت نہیں آئی, ہم آج بھی یہاں سے بھی دوبارہ واپس اس جگہ پہ جا سکتے. دیکھیں 1947 میں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, پھر ہم نے کافی کچھ کیا. جی میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں پھر یہ بات کروں گا چونکہ ہم کہتے ہیں اس سسٹم میں اصلاحات ہو رہی ہیں, وہ بھی ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے. سر میں اصلاحات کی بات نہیں کر رہا, جو نظام ہے میں اسی کی نظام کی بات کروں. وہ نظام, اصلاحاتی نظام اس وقت چل رہا ہے. اگر یہ اصلاحات ہوتی رہی ہیں, ان کو نیک نیتی کے ساتھ کیا گیا, اور رول آف لا
اگر ہم نے کسی بھی طریقے سے پھر وہی رول آف لا کر لیا مطلب تو کچھ کوئی کلیئر یعنی آپ کے سامنے نہیں ہے، یعنی اف دین بٹ، یار یہ کیا ہے؟ جو نظام ہے اس کا انجام بھیانک ہے، کوئی اس نظام کے اندر نہیں اس میں دیکھیں بات یہ جیسے بات کی کہ ڈاکٹر صاحب نے کہ 47 سے لے کے آج تک اگر دیکھیے نظام کے اوپر 100 خرابیاں رہی، 100 کریٹیسزم رہا، لیکن ہمارا ہر دن پہلے سے بہتر ہے، تو آپ بہتری کی طرف جائیں گے، بہتر ہوگا انشاءاللہ، بہتر ہوگا۔ حسن مشوانی صاحب آخری لفظ یہ کہوں گا، قرآن کی آیت ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو مکس مت کرو، خرابی کو سائیڈ پہ کرو، اچھی چیز کو آگے لے کے جاؤ، انشاءاللہ فیوچر ہمارا بہتر انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی، اسی کچھ نہیں کرنا۔ جناب ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی صاحب، جناب امجد اقبال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمارے ناظرین کو مستفید کیے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینلسٹ کی تلخ شیریں باتیں سنی، فیصلہ آپ خود کیجئے گا، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔